कैसे हैं आप सब। उम्मीद है और यकीन है कि आप लोग अस्सलामुअलैकुम खैरियत से होंगे। वरहमतुल्लाहि अल्लाह बहुत खैर रखे। वबरकातुहू। आज का जो सबक है, सबक नंबर 7 है, वो है बहुत आसान है। सबक का नाम है इजाफत। और सबक जो है वो उसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है, ज़्यादा कायदे भी नहीं है, ईजी है। आपने थोड़ा सा ध्यान लगाना है, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और कुरान करीम में बेशुमार जगहों पर इजाफत का इस्तेमाल किया गया है। जी, तो सबक शुरू करने से पहले सबक की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, मुख्तसरन हम दर्स का थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं कि आज का जो सबक है वो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह यानी कि इजाफ़त पे डिपेंड है। जैसे हम उर्दू में आम तौर पे कहते हैं कि जैसे ज़ैद की किताब या फिर ज़ैद का कलम, आयशा का बस्ता, तो बीच में जो का और के आते हैं ना जुमले में, ठीक है, जैसे खेल के मैदान, तो ये जो होते हैं ना इसको इजाफत कहते हैं, यानी कि एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ की जाए। तो अरबी में इसके कुछ कायदे हैं, ठीक, और उसके ऊपर हमने आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है। आइए देखते हैं, हम आपको पीडीएफ दिखाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो दर्स शुरू करते हैं आज का। मुरक्कबे इज़ाफ़ी, जैसे मैंने मुख्तसर आपको इसका तारुफ कर दिया है कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी बात है मुरक्कबे इज़ाफ़ी में। जैसे कि हम बोलते हैं ज़ैद की बहन, अम्मी का दुपट्टा, पानी का गिलास, खाने की प्लेट, ठीक है। तो ये जो बीच में का और की और के का जुमला है, ये क्या है, ठीक है, और ये जुमले का एक हिस्सा है, यानी कि ये पूरा जुमला नहीं है, ठीक है। मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह ये कभी भी पूरा एक जुमला नहीं बनेगा। जैसे कि मिसाल में लिखा हुआ है मुरक्कबे इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ मरफ़ू और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। इसका कोई इतना ख़ास कायदा नहीं है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। इसमें सीधी सीधी सी बस बात है हमारे पास कि हमने और का और की के तर्जुमे को लेना है, ठीक है। अल इस्मुल अव्वल युसम्मा मुज़ाफ़, ठीक है। जैसे रसूलुल्लाह, तो रसूलु जो है वो अल इस्मुल अव्वल युसम्मा मुज़ाफ़न और इस्मुल सानी युसम्मा मुज़ाफ़ुन इलैह मुज़ाफ़न इलैह, यानी कि लफ्ज़ अल्लाह जलालहू, लफ्ज़ अल्लाह जलालह जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ रसूल मुज़ाफ़ इलैह अल्लाही रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल। तो ये जो अल्लाह का रसूल है ना, का ये जुमला तो नहीं पूरा बनाना, बस सिर्फ जुमले का हिस्सा है ये, ठीक है। यानी कि अल्लाह का रसूल सच्चा है, अब हम इसके आगे लगाने स्वादिकुन, सच्चा है, इस तरह से जुमला बनेगा, ठीक है। पहले आपने पढ़ा था मुब्तदा और खबर, मुब्तदा पूरा पूरा जुमला बनाता था। जैसे कि अब मैं अगर इसी जुमले को मुब्तदा और खबर में डालूं ना, तो मैं कैसे कर दूंगी, इसको मुब्तदा को मार्फा कर दूंगी, ठीक है। मुब्तदा मार्फा होता है हमेशा, तो मैं मुज़ाफ को मार्फा कर दूंगी। अर रसूलु व तुसम्मा हाज़िहिल मजमूअतु मिन नल व तुसम्मा हाज़िहिल मजमूअतु मिनल मुज़ाफ वल मुज़ाफ इलैह बिल मुरक्कबिल इज़ाफ़ी, ठीक है। इसको मुरक्कबे इज़ाफ़ी कहते हैं कि एक चीज़ की इजाफत दूसरी चीज़ की तरफ की गई हो। जैसे कि रसूलुल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह की इजाफत रसूल की तरफ की गई है, यानी कि अल्लाह का रसूल, ठीक। तो मतलब बहुत 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 आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, बस वो समझ लें। अच्छा, इसको हम कंप्लीट जुमला नहीं कहेंगे, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये कंप्लीट जुमला नहीं है, जुमले का एक सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है। इसको हम कंप्लीट जुमला नहीं कह सकते, हम इसको बोलेंगे जैसे कि जुमला इस्मिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस चार्ट को खाली समझ लें इंशाअल्लाह, तो फिर आपको ये मतलब बहुत 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 आसान लग जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है।
کسی چیز کی نسبت کسی اور چیز کی طرف کرنا، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی کہ کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کرنا اردو میں عموماً کا کی اور کے جس میں آتا ہے وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اضافت اب میں بتا دیتی ہوں، پہلا ورڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں مضاف، مضاف مضاف، ٹھیک ہے۔ ان یکون مجردا من لام التعریف، کہ وہ لام تعریف سے خالی ہوتا ہے۔ مضاف کبھی بھی اس میں لام تعریف نہیں آئے گی، یعنی کہ یہ پہلا حصہ کبھی بھی لام کے ساتھ نہیں آئے گا، الف لام کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ الناقۃ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی مطلب مضاف میں الف لام نہیں آئے گا۔ طیب، نمبر 2، ان یکون مجردا من التنوین، مضاف میں کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، دو پیش، دو زبر، دو زیر کی تنوین کبھی بھی نہیں آئے گی، یعنی کہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ناقۃ اللہ، نہیں، اس پہ صرف اور صرف رفع، نصب اور جر۔ تیسرا پوائنٹ الاعراب حسب المواقع، ٹھیک ہے۔ ان یکون اعرابہ حسب مواقع فی الکلام، فقط یکون مرفوعا او منصوبا او مجرورا، فقط منصوب ہوگا، فقط مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، لیکن تنوین کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی کہ مرفوع پیش بھی آ سکتا ہے، ضمہ بھی آ سکتا ہے، نعمت اللہ بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، فتح بھی آ سکتا ہے، اور نصر اللہ بھی ہو سکتا ہے، یا بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ مجرور بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف ایک ضمہ، ایک فتحہ اور ایک کسرہ، تو یہ تنوین نہیں آئے گی، یہ مضاف کلیئر ہو گیا، یہ پہلے ورڈ کی بات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مضاف الیہ کی طرف، کہ یہ مضاف الیہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مضاف الیہ میں کیا کیا آتا ہے۔ ویسے تو سب کچھ دیا وہی ہے، محلن نعم، مضاف الیہ کیا ہے جی؟ مضاف الیہ ہے کہ مضاف الیہ پہ لام التعریف آئے گا، یعنی کہ لفظ اللہ او میں آلریڈی الف لام داخل ہے، اور نیچے ایک عام مثال بھی دی گئی ہے، بیت الرجل اور بیت رجل، پہلے اوپر والی مثال لام التعریف سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ لام التعریف مطلب لام التعریف اس پہ آ سکتی ہے مضاف الیہ پر، یعنی کہ جملے کا جو مضاف الیہ کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں لام تعریف آ سکتی ہے۔ طیب، یدخل علیہ الطوانیف الف لام، طیب، و ایضا تنوین، وكذلك يأتي عليه التنوین اذا كان نکرة، یعنی کہ اگر جو ہے وہ مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو اس پہ تنوین آ سکتی ہے۔ لفظ اللہ جو ہے وہ خاص ہے، نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، تو معرفہ میں الف لام داخل کر دیں گے، تو الف لام داخل ہونے کے بعد کبھی بھی اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، ہم نے پڑھا ہے، تو مضاف الیہ پر تنوین نہیں آئے گی جب لام التعریف داخل ہوگا۔ جب لام التعریف داخل نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر تنوین آئے گی، یعنی کہ جب مضاف الیہ نکرہ ہوگا، جیسے کہ بیت رجل، آدمی کا گھر، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے نا، اس لیے ہم نے اس کو معرفہ نہیں کیا، الف لام نہیں لگایا، ہم نے اس پہ تنوین دے دی، الرجل، الرجلو کی جگہ، یہ الرجلی کی جگہ، الرجلی کی جگہ ہم نے اس کو رجولن کر دیا، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ لام التعریف، ہمیشہ کی بات نہیں ہوگی، مضاف الیہ میں لام التعریف بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر لام التعریف لگائیں گے تو ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، یعنی کہ رفع، نصب اور جر صرف ہوگا، اور اگر لام التعریف نہیں ہے تو تنوین آ سکتا ہے، کیونکہ پھر وہ معرفہ نہیں ہوگا بلکہ نکرہ ہوگا مضاف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اعراب ان یکون مجرورا دائما، تفہمین؟ فہمتن؟ کلفظ الجلالتی اللہ، ٹھیک ہے، کلفظ الجلالتی اللہ، یعنی کہ لفظ اللہ کے اوپر جیسے ہمیشہ سے مضاف الیہ میں کسرہ آ رہا ہے،
اسی طرح اس کے جو اعراب ہے اس میں ہمیشہ کسرہ آئے گا. طیب یعنی کہ مضاف ہمیشہ مجرور ہوگا. جیسے ناقۃ اللہ، ناقۃ مضاف، مضاف اس پہ لام التعریف داخل نہیں ہوگی، اس پہ تنوین داخل نہیں ہوگی اور اعراب حسب موقع آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہ اس کو اتنا ڈیفائن نہیں کیا کہ پھر اس میں پھر لمبی بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی کیونکہ ہم نے وہ صرف اور صرف مفرد کے ہی اعراب پڑھے ہیں تو سمجھے صرف رفع ہی آئے گا ابھی. طیب مضاف الیہ میں لام التعریف بھی داخل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور لام التعریف داخل ہوگی تو پھر رفع نصب جر آئے گا. ٹھیک ہے. اور جب لام التعریف داخل نہیں کرنی ہمیں، ٹھیک ہے، تو تنوین داخل کر سکتے ہیں مضاف الیہ میں ہم. جیسے ہم نے یہاں پر ایک ہی مثال کو معرفہ کر کے بنا دیا اور ایک ہی مثال کو نکرہ کر کے بنا دیا. اگر ہمیں مضاف الیہ کو نکرہ کرنا ہوگا تو پھر ہم مضاف الیہ پہ تنوین دیں گے. اچھا جی، تنوین یعنی کہ اس کے اعراب کیا؟ اعراب ہمیشہ اس کے مجرور ہوتے ہیں. پہلے والے کے نہیں کہہ رہی میں، مضاف الیہ کے کہہ رہی ہوں. جب کبھی بھی کا، کی، کے والا کوئی بھی جملہ بن رہا ہو، زید کا قلم، امی کا بٹوا، ٹھیک ہے، اور پنکھے کا بٹن، ٹھیک ہے، مائک کی آواز، تو جو اس کا مضاف الیہ ہوگا نا، جس کی طرف اضافت کی جائے، وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اب دو زبر آ رہے ہیں، دو زیر آ رہے ہیں یا ایک زیر آ رہا ہے، یعنی کہ مجرور کی حالت کون سی ہے؟ تنوین کے ساتھ ہے یا ایک تنوین ایک کسرہ ہے؟ یہ الف لام داخل ہوگا تو ٹھیک، نہیں ہوگا تو تنوین. تو مطلب یہ بہت آسان ہے. ناقۃ اللہ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، اللہ کی اونٹنی. اچھا ترجمہ ہمیشہ الٹ ہوتا ہے، مضاف الیہ کا الٹا ہوتا ہے. اللہ کی اونٹنی، اونٹنی کی اللہ، استغفر اللہ، اونٹنی کا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اونٹنی کا اللہ ترجمہ تو صحیح ہے لیکن جو ہے نا ترجمہ ہوتا ہی اس کا الٹ ہے، یعنی کہ اللہ کی اونٹنی. طیب نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. طیب نصر اللہ، اللہ کی مدد. بیت اللہ، اللہ کا گھر. بیت الرجل، ایک آدمی کا گھر. بیت رجل، آدمی کا گھر. ٹھیک ہے. اب یہ جملے سارے ناقصہ ہیں، ان کے ساتھ آگے خبر آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہاں پہ دوبارہ سے پی ڈی ایف میں ایک الگ سے بنا دیا تھا تاکہ میں اس کو آپ کو الگ سے بھی دے دوں. ٹھیک ہے. بس فقط ہاذا، ہاں سہل جدا. طیب اور بہت چھوٹا بھی درس ہے آپ کا آج کا. مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی، مضاف، مرفوع، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور. اضافت کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول. تو مضاف رسول، مضاف الیہ لفظ اللہ. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو بالکل 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 دل میں اتر جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑی سی الاشکال الہندسیہ، اس کے اوپر آ جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ کچھ کچھ شکلوں کو بھی یاد کر لیں، شیپس نیم بھی. ٹھیک ہے. مربع، مربع، دائرۃ، دا اسکوائر، سرکل. مثلث، طيب مثلث، مثلا مربع، دائرة، مثلث. طيب معين، بيضاوي، مستطيل، سداسي، نجمة. ٹھیک ہے. نجمة، خماسي، قلب، حلال. ہلال، عفوا هذا ہلال او حلال، انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ سے دیکھ لوں گی. ٹھیک ہے. مربع اسکوائر، دائرۃ سرکل، مثلث ٹرائنگل. مطلب بہت آسان سی شیپس ہے. اس سے آپ کلرز کی بھی دہرائی کر سکتے ہیں کہ ریڈ کو احمر کہتے ہیں، بنی یون، ٹھیک ہے، مطلب بنفشیون، ازرقن. آپ اس سے سارے کلرز بھی ریوائز کر سکتے ہیں. تو یہ بہت 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 آسان ہے. ٹھیک ہے. صحیح. مثلث، دائرۃ، مربع، مستطیل، بیضاوی، معین، سداسی، نجمۃ، خماسی. ٹھیک ہے. 5 کارنرز ہیں. اور قلب او ہلال، او ہلال. انا انشاءاللہ انا ابحث انشاءاللہ، میں اس کو دیکھوں گی، یہی آئے گا اور ہاں آئے گا انشاءاللہ. طیب فقط هذا درس السهل جدا،
اور اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ اس کو کتنا جلدی انشاءاللہ دل میں اتارتے ہیں. باقی بس ہمارا اب لاسٹ چیپٹر کا ہم حوار کا ایک سوال کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا حوار کی بیسک حوار کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، بس پھر ہمارے اعداد رہ جائیں گے اور ہمارا آخری سبق رہ جائے گا ہفتے کے ناموں کا. تو اب اچھا جی ساتھ ساتھ پڑھتے ریوائز نا زبانی کرتے رہا کریں، جب جب سن رہے ہو نا تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں میرے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا اختی؟ انا بخیر الحمد للہ. ما اسمک؟ اسمی زباع. من ای مدینہ انت؟ انا من کراطشی. ما عمرک؟ انا فی العشرینات. انا دون العشرینات. من این انت؟ انا من پاکستان. ما ہوایتک؟ ہوایتی القراءۃ. ہوایتی الطبخ. ہوایتی الخیاط. ہوایتی الریاضۃ. طیب. هل انت متزوجۃ؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ نعم، جی ہاں. نعم کہتے ہیں جی ہاں کو. انا متزوجۃ، میں شادی شدہ ہوں. لا، نہیں. بلکہ. انا، میں. غیر متزوجۃ، شادی شدہ نہیں ہوں. سہل جدا ہاذا ایضا. سہل جدا بہت آسان ہے. هل انت متزوجۃ کس کا صیغہ ہے؟ مؤنث واحد کا مخاطب کے لیے. کیا آپ غیر شادی شدہ ہیں؟ نعم انا متزوجۃ، جی ہاں میں شادی شدہ ہوں. لا بل انا غیر متزوجۃ، نہیں میں غیر شادی شدہ ہوں. اب لڑکے سے پوچھو گے هل انت متزوج، تا کی ضمیر ہٹ جائے گی. طیب. اگر مذکر کے لیے پوچھیں گے هل انت مزوج ہو جائے گا تو جواب میں بھی آ جائے گا نعم انا متزوج. لا بل انا غیر متزوج. طیب. تو ضمائر کو آپ چینج کر سکتے ہیں. ادھر ہی بھی آ سکتا ہے. کیا وہ شادی شدہ تھی؟ ہوا متزوجۃ. یا سوری عفوا ہوا متزوج. ٹھیک ہے، ہوا متزوج. ہی متزوجۃ. ہی متزوجۃ. طیب. بل انا، لا بل انا غیر، لا بل ہی غیر متزوجۃ. تو اس طرح آپ لوگ خود بھی ضمائر کو چینج کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی جیسے کی کا تھا، آپ اس کو غائب کے لیے پوچھیں کہ اس کا شوق کیا ہے. جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج کل اس کے شوق کیا چل رہے ہیں، تو ما ہوایتو ہا، لڑکی کا پوچھنا ہو غائب کی کہ اس کے شوق کیا ہیں، تو پھر جواب میں بھی یہی آئے گا. جب ہم سوال کرتے ہیں یو سے تو جواب ہم آئی سے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم سوال کرتے ہیں کسی غیر مخاطب کا یعنی کہ ایبسنٹ پرسن کا تو جواب میں بھی شی ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ما ہوایتو ہا، تو ہوایتو ہا، ہا ہی آئے گا. طیب. کہ اس کے شوق کیا ہے، تو اس کے شوق یہ ہے. اس لڑکے کا یعنی کہ ہوایتو ہو، تو جواب میں بھی ہوایتو ہو ہی آئے گا. اسی طرح یہاں پہ بھی جب انتی سے پوچھا، مخاطب سے پوچھا تو انا کہہ دیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ مخاطب سے پوچھا تو یا متکلم کی ضمیر لگا دی، اور یہاں پہ مخاطب سے پوچھا تو یہاں پہ متکلم کی ضمیر لگا دی. یہاں پہ متصل لگا دی، یہاں پہ منفصل لگا دی. لیکن اگر یہاں پہ ہم نے غائب کی ضمیر لگاتے کہ کیا وہ شادی شدہ ہے، حل یا متزوجۃ، تو جواب میں بھی یہی آتا نام یا متزوجۃ. جواب میں بھی وہی غائب کی ضمیر لگے گی. طیب. اور اگر ہاں ہو کی لگائیں گے حل ہوا متزوج، نام ہوا متزوج، تو اس میں بھی مذکر کی غائب کی ضمیر لگے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہی رکھنا ہے انشاءاللہ. طیب. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. نیکسٹ چیپٹر کے لیے ہم یہ مطلب ابھی ہمارے بیچ میں ایک چیپٹر اور ہے، پھر اس کے بعد ہمارا یہ اور عادات رہ جائیں گی انشاءاللہ اور ٹیسٹ کے نام. تو پھر ہمارا یہ مختصر سا جو کورس ہے 8 چیپٹرز پہ ڈیپینڈ تھا. اور جی تو کتنا آسان درس تھا الحمدللہ. اب اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ٹاپک ہے اس میں قواعد نہیں ہے، تو بس دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. وہ کیفز کو یاد کرنے کی کوشش کریں، نئے سے نئے الفاظ کو جانیں گے. جتنی زبان سے واقفیت ہوگی اتنی ہی محبت پیدا ہوگی. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، واجب کیجیے گا. ہوم ورک کرتے وقت کوئی مشکل درپیش ہو
تو آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں لائیو میسج بھی کر سکتے ہیں گروپ پہ. ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe Sikha Nakob.